नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम आयत नंबर 25 है सूरह आल इमरान की, जिससे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह ववफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम, सो क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे, लियौमिन ला रैब फ़ीह, उस दिन जिसमें कोई शक नहीं। इस आयत करीमा के आगाज़ में अल्लाह करीम ने एक ऐसी हकीकत जिसको इंसान भुलाए बैठा है, जिसको कभी हमने अपने ख़याल में भी लाकर याद नहीं किया, उसकी तरफ अल्लाह करीम ने इशारा फरमाया कि ऐ गाफिल इंसान, ज़रा सोच तो सही, ख़याल तो कर, वो मंज़र कभी अपनी आँखों के सामने ला कर तो देख, जिस दिन सारी कायनात के इंसानों को मैं अपने सामने जमा करूँगा। और वो दिन जिस दिन के आने में कोई शक वाली बात नहीं। तो ज़रा ख्याल तो कर कि उस दिन क्या हाल होगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मिक़दार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन जब हशर बपा की जाएगी और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो सूरज अपनी मंजिल को छोड़कर 1 या 2 मील के फासले पर आ जाएगा। अब यह 1 या 2 मील का जो फासला कहा गया हदीस मुबारक में, इसका तयन ना भी किया जाए ना, तो तब भी ये अमर तो ज़ाहिर हुआ कि सूरज ज़मीन के करीब आ जाएगा। बस इंसान ज़रा ये गुमान करना, आंखें बंद करके ज़रा सोच कि जब आज ज़मीन पर सूरज थोड़ा सा नज़दीक आता है और आपका दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड के करीब जाता है, तो तू घर से बाहर नहीं निकल सकता, छुपता फिरता है। और हमारे इलाके में तो 44-45 तक जाता है। जब जून जुलाई की गर्मी पड़ती है तो इंसान साया तलाश करता है, सायबान तलाश करता है, ऐसी जगह तलाश करता है जहां से सूरज की रोशनी से, तपश से बचा जा सके। तो ये तो सूरज अपनी मंजिल पर चल रहा है, अपने रास्ते पर चल रहा है। तो हल्की सी झलक जब वो अल्लाह के हुक्म से वो इस माह में करीब आता है, थोड़ा सा करीब आता है, तो ये हालत होती है कि इंसान बिलकता है। और यहां तो आपको साया भी आप ढूंढ लेते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी भी आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन अल्लाह याद करा रहा है कि वो दिन याद कर इंसान, जब मैं तुमको जमा करूंगा और सूरज अपनी जगह से हटकर नीचे आ जाएगा। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज लोगों को पिघलाना शुरू कर देगा। इस कदर शदीद गर्मी होगी कि इंसान खुद बहुद पिघलना शुरू हो जाएगा। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद आगे फरमाया
کہ جتنے بھی لوگ وہاں حشر میں جمع ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے دستے مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے ان کو لگام ڈال دی گئی ہو. یعنی کہ جس قدر کوئی شخص کی، جس قدر کوئی انسان اللہ سے دوری پیدا کیے ہوئے ہوگا دنیا میں، اس قدر حشر کے دن کا عذاب اس پر زیادہ مسلط کیا جائے گا. اور پھر وہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہ کوئی سایہ ہوگا. میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اللہ قیامت سے پہلے اس زمین کو چٹیل کر دے گا. کوئی اونچ نیچ باقی نہ، کوئی یہاں پر گڑا رہے گا، نہ کوئی پہاڑ کھڑا رہے گا. ہر چیز کو اللہ کریم ایسے لیول کر دے گا، چٹیل سفید زمین ہوگی اور اوپر دہکتا ہوا انگارے کی شکل میں سورج ہوگا. اور اللہ کریم اپنی شان کے لائق جب اپنے تخت عدالت پر بیٹھا ہوگا تو ساری کائنات کے انسان سامنے کھڑے ہوں گے اور چیخو بکا ہوگی، بلک رہے ہوں گے. تو اللہ وہ دن یاد کرا رہا ہے کہ انسان سو کیا حال ہوگا تیرا اس دن، جب تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور کوئی صاحبان تمہیں میسر نہیں آئے گا. لیکن چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ میرے بھائیوں وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اللہ اور کے رسول کے مطابق، کہنے کے مطابق بسر کر لیں. بس وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اس آفت سے، اس مصیبت کی گڑی میں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. باقی سارے کے سارے نافرمان جو اس دن کی جنہوں نے تیاری نہیں کر رکھی ہوگی وہ بلک رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے. اور جو اللہ کریم فرماتے ہیں ولا نصیر، کہ تیرا وہاں کو مددگار بھی نہیں ہوگا. ولا ولی ولا نصیر، نہ کو تیرا دوست ہوگا نہ کو تیرا مددگار ہوگا. تو انسان کبھی تخیل کر کے تو دیکھے، سوچے تھے اس لمحے کو کہ جب تو اکیلا ہی ہوگا، کوئی تجھے بچانے والا نہ ہوگا، کوئی تیری پناہ نہ ہوگی، کہیں تو بھاگ نہ سکے گا، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا. تو یہ تنبیہ جو رب کریم کر رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں انسان کو، اے انسان غفلت سے باہر نکل، وہ دن تیرے پہ آنا ہی آنا ہے. تیرا یقین ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اس دل کے آنے میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ مالک کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے وہ کہہ رہا. اس میں کوئی آنے والی شک والی بات نہیں ہے. تو اگر گمان کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے مرنا نہیں اور میری پیشی نہیں ہونی، تو وہ تیرے اپنے گمان کی بات ہے. لیکن جو رب کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا. تو اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ نقشہ جو اللہ کریم کھینچ رہے ہیں، اگر انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو پھر انسان کبھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرے. وہ اپنا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول میں اطاعت کرنے کی کوشش کرے. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جان نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. دوسری بات اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ سمجھائی انسان کو کہ جو تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا اس دنیا یا آخرت میں،
وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوگی جو تجھ کو لٹائی جائے گی۔ اگر تو دنیا میں اچھے اعمال کرتا رہا تو تجھے اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور اگر تو دنیا میں برائی ہی کرتا رہا تو پھر تمہیں اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں برائی کرتا رہے تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ نے یہ قاعدہ اور کلیہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو تو کمائے گا، جو تو عمل کرے گا، وہی تجھ کو لٹایا جائے گا، وہی تجھ کو واپس کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ میں ظلم بھی کسی پر نہیں کروں گا، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اگر کم برائی کرے تو میں اس کے بدلے میں تجھ سے زیادہ تجھ پر جو ہے نا ظلم کروں۔ ظلم کا تو لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا کہ بدلے میں تجھے زیادہ سزا دوں۔ سزا میں اتنی ہی دوں گا جتنا تو برائی کر کے لائے گا میرے پاس۔ لیکن اگر اے بندے تو نیک اعمال کرے گا، میرے اور میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، تو گناہ کے بدلے میں تو سزا گناہ کے برابر ہی دوں گا، لیکن نیکی کر کے آئے گا تو نیکی کے بدلے جزا جتنی چاہوں گا تجھ کو عطا کروں۔ 70 گنا کروں، 700 گنا کروں، 7 لاکھ کروں یا بے شمار کروں، کوئی مجھ کو چیلنج کرنے والا نہیں۔ تو اب اے انسان غافل، یہ تیرے پاس یہ چوائس ہے کہ تو کیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کہ اس زندگی کو جس نے ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔ تو اس 4 دن کی زندگی کے لیے اگر میں اس ابدی زندگی کو بلائے بیٹھا ہوں تو خسارے کا سودا تو میں کر رہا ہوں۔ رب کریم نے اور رب کریم کے حبیب کریم نے تو ساری کی ساری بات کھول کر ہمیں بیان کر دی۔ اب یہ میرا اپنا کمال ہے کہ میں کس قدر اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کا طلبگار ہوں۔ کون سی جمع پونجی ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں جو آخرت میں میرے کام آ سکے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو سراسر خسارہ ہے۔ اور اللہ کریم نے قسم کھا کر کہا تھا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تو ہے ہی خسارے میں۔ تو اب پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، بنانے سے پہلے جب کلام اس نے کیا تو انسان کو یہ بات سمجھا کر بھیجا کہ انسان خیال رکھنا، جمع تفریق میں خیال رکھنا کہ تیرا آغاز ہی خسارے سے ہو رہا، تو ہے ہی خسارے میں۔ تیری عمر ہو، تیری صحت ہو، تیرا مال ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بڑھتی ہو، ہر چیز کم ہوتی، ہر چیز کم ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ کم ہو رہا۔ اگر اوسط عمر 60 سال ہے تو جو پہلے دن بچہ پیدا ہوا اس کا ایک دن 60 سال میں سے کم ہو گیا۔ یہی حالت مال کی ہے، یہی وقت کی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ جو لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزر گیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے، جنہوں نے میرے محبوب کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، جن کا میں نے بدلہ دینا ہے، وہ اعمال اچھے کما کر لے کر آئے اور حق کا ساتھ دیا اور صبر پر قائم رہے، تو وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں۔ تو اب کیسے اللہ کریم کہتا ہے میں کھول کھول کر بات کو بدل بدل کر، انداز کو بدل بدل کر، الفاظ کو بدل بدل کر اے انسان تجھے بات سمجھا رہا ہوں
کہ اگر تو خسارے سے نکلنا چاہتا ہے اور میرا فضل اور میرا کرم اور میری رحمت آخرت میں تلاش کرنا چاہتا ہے تو رستہ ایک ہے کہ جو بات میرا محبوب تم سے کہتا ہے اس بات کو تسلیم کر لے اور سیدھے رستے پر آ جا، اپنے اعمال کو درست کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو، جس قدر وقت میسر ہے، جس قدر اللہ نے توفیق دی ہے، تبھی جا کر بھلا ہوگا، ورنہ یہ گمان نہ رکھے انسان۔ اللہ نے کھول کر بات بیان فرما دی کہ جو تو کما کر لائے گا میں وہ تجھ کو لٹا دوں گا، یہ تیری امانت ہے میرے پاس، یہ تیری امانت ہے میرے پاس جو تو مجھ کو بھیج رہا ہے، اور میں امین ہوں، کائنات میں سب سے بڑا امین میں ہوں، جو تو مجھے دے گا میں اسی طرح تجھے لٹا دوں گا۔ وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے یعنی کہ بدلے کا دن ہے۔ اگر برا عمل کیا تو اس کے بدلے سزا ملے گی، اچھا عمل کیا تو اس کے بدلے جزا ملے گی۔ تو یہی فلسفہ زندگی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ زندگی اس طرح گزارو کہ آخرت میں انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اللہ کریم جب اپنی شان کے لائق توجہ فرمائے تو اس کو آپ کے سامنے جو آپ کا جسد ہے کھڑا ہوا وہ عبد نظر آئے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو میرا، یہ راتیں، یہ دن، یہ کاروبار، معاش، تعلقات، ہر چیز جو کچھ اس نے کیا میری خاطر کیا، اس نے تو اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر رکھا تھا۔ تو میں نے آپ سے حدیث مبارک سنائی تھی نا کہ 70,000 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہوں گے وہاں، ایسے لوگ ہوں گے حساب و کتاب کرنے سے پہلے رب کریم فرمائے گا آپ تو جائیں نا یہاں سے، گزر جائیں اس دروازے سے، باقیوں کا معاملہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہم بھی ہوں؟ ایسا ممکن ہے میرے دوستوں، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے ریاضت درکار ہے۔ غفلت میں رہنے والا بندہ اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ جوڑنے والا بندہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کرنے والا بندہ یہ تخیل میں بنا بات سوچ کر لائے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہاں جو 70,000 کا لشکر جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جن کا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، ہنسنا، رونا، زندگی کے تمام معاملات، لینا دینا، دوستیاں، دشمنیاں، ساری کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے ہوں۔ تو پھر اللہ اپنے فضل بھی بے شمار ان پر کرے گا۔ جب ساری کائنات کی انسانیت بلک رہی ہوگی تو اللہ کہے گا تم تو میرے بندے ہو، تم کیوں کھڑے ہو، چلو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو انسان کوشش تو کر سکتا ہے، باقی اس کے فضل پر نظر رکھ کر، اس کے کرم پر نظر رکھ کر انسان صحیح تو کر سکتا ہے کہ میں بھی اس لسٹ میں اپنا نام لکھا لوں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے یہ ہمت اور یہ توفیق عطا فرما دے کہ گناہوں کی زندگی سے بچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر جنت کے لیے، آخرت کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حضور پیش ہونے کی تیاری کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔